अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे के इसी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मुख्तसर सा जायज़ा लिया 70 की दिहाई की नस्ल और कुछ बुज़ुर्गों का कराची और फिर पूरे पाकिस्तान का जो हाल अहवाल है, शायरी और शोरा का, जिनके असरात बाद में आने वालों पर पड़े। 70 की दिहाई के शोरा पर भी पड़े और फिर प्रोस पोइट्री की तहरीक का भी ज़िक्र हुआ, कमर जमील साहब का भी ज़िक्र हुआ, सलीम अहमद साहब का भी ज़िक्र हुआ और फिर वो सारे नौजवान जिनमें 70 की दिहाई के अहम लिखने वाले मौजूद थे। सरवरद हुसैन, शौकत आबिद, अफज़ाल अहमद सैयद भी फिर शामिल हो गए उसमें, अयूब खावर भी उसमें शामिल थे, परवीन शाकिर भी बाद में आके शामिल हो गई, अज़रा अब्बास भी शामिल थी, शाहिदा हसन भी फिर शामिल हुई। तो एक बहुत ज़बरदस्त मंज़र था। फिर थोड़ा आगे चलकर आसिफ फ़र्रुक़ी भी शामिल हुए उसमें, जो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत रहे और उन्होंने 70 की दिहाई की नस्ल को बहुत अच्छी तरह जोड़ा भी, अपने दुनियाज़ाद अदबी रिसाले में भी और वैसे भी। तो ये ख़ास लोग थे, आपस में बैठकें करते थे, गुफ्तगू, शायरी की जो दुनिया की शायरी है, दुनिया भर के अहम शोरा हैं, उन पर गुफ्तगू, उनके असरात, उन पर बातें और फिर अपनी तख्लीक़ात। तो ये ख़ास एक, इसे कहें कि एक सर्किल था जो इन लोगों ने कायम किया और बहुत पढ़े लिखे लोग थे ये। साथ साथ एक और बड़ा काम ये हुआ 70 की दिहाई में कि जो उस्तादी शागिर्दी का एक सिलसिला था रिवायती, वो भी तोड़ा इन्होंने। हरचंद के एक सतह पर कमर जमील उनकी रहनुमाई कर रहे थे, या सलीम अहमद रहनुमाई कर रहे थे, या और कुछ बुज़ुर्ग कर रहे थे, लेकिन इन नौजवानों ने, जो 70 की दिहाई के नौजवान थे, उन्होंने उस रिवायती सूरत हाल को तोड़ा जो उस्तादी शागिर्दी का एक सिलसिला था, और ये बहुत अच्छा काम हुआ। और उन्होंने अपनी ज़ाती जो तख्लीक़ी सूरत हाल है उससे अपने लिए राहें हमवार की। ये एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। फिर वो 80 की दिहाई तक भी ये काम चला और अब तक तकरीबन चल ही रहा है। शायरी मेरा तारुफ़ नहीं, इस पर बात कर रहे थे। एक बहुत ज़बरदस्त मज़मून अहमद जावेद का इसमें शामिल है, जहाँ ने अहवाल माना, जिसका मैंने ज़िक्र किया। शौकत आबिद का ज़माना, ये मोहम्मद इज़हारुल हक़ भी बहुत अहम शायर हैं 70 की दिहाई और उसके बाद के। उन्होंने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की है शौकत आबिद के शेरी पस मंज़र के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से। शौकत आबिद की शायरी, फ़रासत रिज़वी ने एक बहुत ज़बरदस्त मज़मून लिखा है, क्योंकि ये बिल्कुल हम असर ही थे। फ़रासत रिज़वी हम असर हैं बल्कि, तो बहुत अच्छा उन्होंने गुफ्तगू की है। बहुत सभी ने बहुत पॉजिटिविटी के साथ शौकत आबिद की शख्सियत को और उनकी शायरी को अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया है। ये अच्छी बात है बहुत। दुनियाए दिल का शायर ताहिर मसूद का एक बहुत अच्छा मज़मून है, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। ये ताहिर मसूद साहब की नौजवानी में ही उन्होंने एक इंटरव्यूज़ की किताब थी उनकी, जो सामने आई और उसने ख़ासी धूम मचाई। इसमें बहुत अहम लिखने वाले, अहम शोरा के ऐसे इंटरव्यूज़ थे जिसे तख्लीक़ी इंटरव्यूज़ कहा जा सकता है, और बड़े जुर्रतमंदाना सवालात थे उसमें, और फिर सारे जवाबात भी वैसे थे। तो बड़ा चर्चा रहा इस किताब का। ताहिर मसूद बाद में फिर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते रहे, चेयरमैन भी बने, अब भी मज़ामीन लिखते हैं, खाके भी लिखते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। तो इन सब का जो तहरीरें हैं वो शौकत आबिद, क्योंकि सब दोस्त रहे, क़ुरबतें रही इनकी शौकत आबिद से, तो इन्होंने सब ने दिल खोल कर शौकत आबिद की शायरी और शख्सियत पर मज़ामीन लिखे हैं। और यही नहीं, शौकत आबिद ने भी इन शख्सियात पर अपनी तासुराती नज़में लिखी हैं, बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं, क्या कहने हैं। तो शायरी मेरा तारुफ़ नहीं है, ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिस पर जो बहुत आगाज़ में ही शौकत आबिद साहब ने एक नज़म की सूरत में दे दी है। वो लिखते हैं कि मेरे घर वाले और करीबी अहबाब जानते हैं कि मैं अब से 30 बरस पहले, जब शायरी मेरा शौक़ थी, मुझे शायरी की सल्तनत से बेदखल कर दिया गया था।
11-12 برس تک میں شاعری سے اور شاعری میری زندگی سے دور رہی. پھر اچانک ایک رات شاعری کا فرشتہ چوری چھپے میری خوابگاہ کے راستے میری زندگی میں دوبارہ داخل ہوا اور مجھے ایک ایسے کام کی مشقت پر لگا دیا گیا جس کے شوق اور مہارت سے محروم ہوئے مجھے ایک عرصہ گزر چکا تھا. تو بے دخل کس نے کیا شوکت عابد کو شاعری کی سلطنت سے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیا ہے. انہوں نے بھی آگے لکھا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے. سرورت حسین پہ بہت ہی کمال کی ایک انہوں نے نظم لکھی ہے اور بہت ہی زبردست نظم لکھی ہے، بلکہ 2 نظمیں لکھی ہیں جس میں وہ ایک ہی گھر میں 3 شاعروں کے پیدا ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں. شاید اسی وجہ سے سب سے بڑے بھائی نے شاعری ترک کر کے ایک نارمل آدمی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی. یہ ان کے تیسرے بھائی کا بیان ہے. نارمل آدمی نارمل آدمیوں سے بھری اس دنیا کے امور کو کامیابی سے چلانے میں زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ سرورت حسین، یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں، یعنی سرورت حسین کو، امید کے پانی سے بھری ایک چھاگل، شفاف دل جیسے کٹورے اور اپنے مرحوم باپ کے اوزاروں سے بھرے صندوق کی یاد کے سوا کچھ درکار نہ تھا. یہ بہت اچھی ایک نظم ہے. پھر وہ نظمیں ان کی چل رہی ہیں، پروزی ہیں. محبت کا ہم مانے کوئی نیا لفظ، ایک نظم ہے. محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، تصور محبت کے بارے میں نظمیں نہیں لکھتے. محبت کرنے والے شاعر کا دل اپنی زندگی محبت بسر کرنے میں گزار دیتا ہے. محبت ایک شاعر کو فلسفہ محبت پر نظمیں لکھنے کی فرصت نہیں دیتی. کچھ پابند نظمیں بھی ہیں یقیناً، مختصر، لیکن ہم پروز پر ہی بات کریں گے. قیصر عالم، ایوب خاور کے نام بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں. فراست رضوی کے لیے بھی نظم لکھی ہے. ممتاز رفیق کے لیے بھی ایک نظم لکھی ہے. جنہوں نے ایک زمانے میں بہت ہی تہلکہ خیز خاکے لکھے تھے. 70 کی دہائی کی نسل پر ہی زبردست خاکے تھے جن پر بہت سے لوگوں کو اعتراضات بھی ہوئے کہ وہ بہت بولڈ قسم کے خاکے تھے. رفیق احمد نقش یہ سرورت حسین کے بہت عزیز شاگردوں میں شامل رہے. اب یہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں اور سرورت حسین کی بہت ساری چیزیں انہوں نے جمع کر کے ڈاکٹر عدنان بشیر کے حوالے کی. اس کے علاوہ مرحوم سرورت حسین کی یاد میں یہ ایک نظم ہے کہ سنسناتی دوپہر میں سرمئی پتھر کی سل پر سرخ پھولوں سے سجی چادر میں لپٹا دوپہر کی سلطنت کا شہزادہ، ایک اندیکھے نگر کی سلطنت کا شہزادہ. پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کون ہے اپنے لہو سے سرخرو یہ شعلہ رو، اپنے ماتھے پر سجائے ٹرین کے پہیے کی سترنگی دھنک، آب جو کی تہ میں جیسے کوئی ساکت ماہتاب، اپنی آنکھوں میں سمیٹے خواب اور خوشبو کی مٹی سے بنی دنیا کے خواب، کوساروں سے گرے پاکیزہ پانی کی طرح شفاف، تتلی کی طرح بے چین روح، ٹرین کے ڈبے کے پیچھے بھاگتا بچہ پوچھتا ہے ٹرین کی پٹری کہاں تک جائے گی، مجھ کو لے کر کیا یہ میرے آسماں تک جائے گی. ریل گاڑی کی چمکتی پٹریوں کے درمیان جا بجا بکھرے پڑے ہیں مور کے رنگین پر، پتھروں پر جم رہی ہے سرخ تازہ خون کی گہری لکیر، بھر گیا گیتوں سے خالی آسماں، مل گیا ایک خواب کو اپنا جہاں. کیا زبردست نظم ہے اور کیا اندر سے اتری ہوئی نظم ہے جو سرورت حسین کی زندگی کے اختتام کو اور ان کی شخصیت کے کچھ رنگوں کو بہت خوبصورتی اور تخلیقی خوبصورتی کے ساتھ سمیٹتی ہے. کیا کہنے. اس نظم کے بعد چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی غزلوں پر. غزلیں بھی بہت کمال کی ہیں
اور میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ غزلوں کے شعر بھی آپ کو سناتا چلوں شوکت عابد کے۔ مٹا کر نقش سارے ایک نیا منظر بنایا ہے، جو میرے دل کے اندر تھا اسے باہر بنایا ہے۔ نئی ترمیم کی ہے ایک مکان دل کے نقشے میں، جہاں دیوار تھی پہلے وہاں اب در بنایا ہے۔ بچا کے رکھ لیے ہیں سارے غم دنیا کی نظروں سے، کیے تھے ضبط جو آنسو نہیں گوہر بنایا ہے۔ کیا ہے میں نے پسپائی سے اپنا حوصلہ تازہ، شکستیں جمع کر کے فتح کا لشکر بنایا ہے۔ کیا کہنے۔ اور میں کب دیواروں در کا آدمی ہوں، مسافر ہوں سفر کا آدمی ہوں، نہیں ممکن کسی جا میرا رکنا، نہیں ممکن کسی جا میرا رکنا، میں دل کی رہ گزر کا آدمی ہوں۔ شریک راز کر مجھ کو تو اے دل، میری جاں میں تو گھر کا آدمی ہوں، میری جاں میں تو گھر کا آدمی ہوں۔ اور شوکت عابد لکھتے ہیں کہ ہوئی ہے اگر ابتدا مختلف، نہ کیوں ہو میری انتہا مختلف۔ کئی راستے تھے میرے سامنے، چنا میں نے ایک راستہ مختلف۔ مجھے عارضہ حق پسندی کا ہے، مجھے عارضہ حق پسندی کا ہے میرے مرض کی دوا مختلف، ہے میرے مرض کی دوا مختلف۔ بیاباں کا ارادہ کیوں نہیں ہے، جنوں حد سے زیادہ کیوں نہیں ہے۔ خزاں آثار ہے کیوں موسم دل، بہار شام وعدہ کیوں نہیں ہے، بہار شام وعدہ کیوں نہیں ہے۔ نہیں ہے کیوں شکن آلود یہ دل، شکستہ یہ لبادہ کیوں نہیں ہے، شکستہ یہ لبادہ۔ زخم کھانے کے بعد سوچتا ہوں، لڑکھڑانے کے بعد سوچتا ہوں، ہے خسارہ تمام سود و زیاں، کچھ نہ پانے کے بعد سوچتا ہوں، کچھ نہ پانے کے بعد سوچتا ہوں۔ کیوں میں ڈوبا تھا دل کے دریا میں، ڈوب جانے کے بعد سوچتا ہوں۔ اور اب وہ غزل آخر میں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے شاید بہت ابتدا میں شوکت عابد سے سنی، شاہ فیصل کالونی کے مشاعرے میں۔ بناتا ہوں خود اپنے خواب، خود ہی توڑ دیتا ہوں، میں ہر تصویر کو رنگوں سے خالی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ لوگ آئے ہیں میرے پاس لے کر اپنے ٹوٹے دل، کہ میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو اکثر جوڑ دیتا ہوں۔ یہ دریا ہے چٹانوں کا بھی سینہ توڑ سکتا ہے، مگر میں خود ہی اس دریا کے رخ کو موڑ دیتا ہوں۔ غزل عورت نمازیں اور سجدے زندگی میری، غزل عورت نمازیں اور سجدے زندگی میری، کبھی وہ دن بھی آتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ غزلیں میں نے آپ کو سنائیں شوکت عابد کی۔ کیا لہر بہر ہے، کیا تخلیقی اسپارک ہے، اور ایک جداگانہ انداز ہے، اپنے ذات کا احوال بھی ہے، اپنے بیرون کا احوال بھی ہے، اور ایک تخلیقی سرمستی ہے، اور ایک اپنا انداز جداگانہ کرنے کی خواہش بھی ہے، اور برتنے کی خواہش بھی ہے، اور کر دکھانے کا ایک مصمم ارادہ بھی ہے، جو ہمیں ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح پروز پوئٹری میں بھی انہوں نے بہت مختلف شاعری کی ہے۔ بہت شروع کی جو نظمیں ہیں اس کتاب میں وہ قریب قریب پروز کی ہی ہیں، لیکن آگے چل کے پھر وہ پروز پوئٹری کے قریب ہو گئی ہیں ان کی نظمیں، جہاں وہ نظمیں چھوٹی بھی ہیں، جہاں ان کے لائنیں بھی چھوٹی ہیں، اور اس میں ان کا اپنا وزڈم، اپنا احساس، اپنا ایک تخلیقی تجزیہ، تخلیقی بہاؤ موجود ہے، جو دوسرے نثری نظموں کے شعراء سے مختلف بناتا ہے شوکت عابد کو اور شوکت عابد کی نظموں کو۔ تو یہ میرا مجموعی تاثر ہے، اور پھر دوبارہ بات کریں گے شوکت عابد پر، ان کے فن پر، ان کی شخصیت پر۔ سر دست تو میں اس سرخوشی میں ہوں کہ میں نے ان کی کتاب پڑھ لی ہے۔ شاعری میرا تعارف نہیں، بالکل تعارف ہے، اور ایک زبردست کتاب ہے، آپ کو ملے تو ضرور پڑھیں۔ بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔